बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे कंपनीज़ के बारे में न्यूज़, स्टॉक मार्केट के बारे में न्यूज़ और कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स और आपके सवालों के जवाबात। सबसे पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से कोर्स का तीसरा जो बैच है उसका आगाज़ होने जा रहा है। उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। जो भी अहबाब इस हवाले से कोर्स करना चाहें वो जो वीडियो है उसके टाइटल पर नंबर दिया होगा उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेकंड में अब आता हूँ न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जो स्टॉक मार्केट के हवाले से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 8 जनवरी को कराची में स्टॉक मार्केट का दौरा करने वाले हैं और इस दौरे में वो स्टॉक मार्केट की तकरीब में शिरकत करेंगे, जहां पर वो बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे और इस तकरीब के दौरान वो रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ करेंगे। स्टॉक मार्केट के हवाले से शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में स्टॉक मार्केट ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और इस हवाले से अब वज़ीर आज़म का दौरा भी काफ़ी अहमियत का हामिल है और वज़ीर आज़म इस दौरे के दौरान बिज़नेस कम्युनिटी को अपनी इकनॉमिक्स पॉलिसीज़ के हवाले से एतमाद में लेंगे और इसके बाद स्टॉक मार्केट में काफ़ी बेहतरी आने की भी उम्मीद है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में आज सारा दिन क्या होता रहा उस हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स, कुछ अहम बातें, कुछ अहम ख़बरें। सबसे पहले स्टॉक मार्केट ने 1,18,000 से वापसी का सफ़र शुरू किया हुआ है और अब 1,16,000 पर आज क्लोज़ हुई है। 1,16,255 पॉइंट्स पर बंद हुई है। तो इसमें हमने देखा आज का दिन सेलिंग प्रेशर का दिन रहा। सबसे पहले हमने अपने पेड ग्रुप्स में सुबह 9:30 बजे से पहले ही मैसेज करके ये बात बताई थी कि आज स्टॉक मार्केट में प्रेशर सेलिंग देखा जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे थे कि मुसलसल 1,18,000 पॉइंट्स को स्टॉक मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही थी और वहाँ पर रेजिस्टेंस का सामना था। तो अभी भी आने वाले दिनों में भी हम ऐसा ही देख सकते हैं, मज़ीद करेक्शन भी हो सकती है और सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है। इसलिए आप सब लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी होल्डिंग रखें और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये ख़ास तौर पर हदायत है कि वो इस दौरान में एहतियात का मुज़ाहरा करें और बड़ी पोजीशन लेते हुए थोड़ा सा मोहतात रहें। आज हमने देखा कि हबको, PSO, शेल, SSGC, मारी, OGDCL, PPL, HBL, मिज़ान बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक, फौजी फर्टिलाइज़र और एंग्लो फर्टिलाइज़र सब ही लाल थे और इस दौरान में सेलिंग प्रेशर का शिकार रहे और कीमतें गिरती रहीं, नीचे की तरफ का सफ़र जारी रहा। तो आज का दिन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी मुश्किल था। इस दौरान में ऐसे ट्रेडर्स कामयाब होते हैं जो बहुत क्विक डिसीजंस करते हैं और अगर उन्हें बहुत ज़्यादा डिप के ऊपर अगर माल मिल जाए तो वो वहाँ से उठाकर थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के फौरी तौर पर निकल जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत होती है और हर ट्रेडर इस तरह की महारत का मुज़ाहरा करने में कामयाब नहीं होता, बल्कि सम टाइम उन्हें नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे जो ख़बरें हैं इस वक्त कंपनीज़ के हवाले से मैं उनका जायज़ा लेना चाहूँगा। एंग्रो होल्डिंग्स में रीस्ट्रक्चरिंग का अमल जारी है, तो उस हवाले से एंग्रो ने आज अपने नए CEO का ऐलान किया है और उन्होंने अब्दुल समद दाऊद साहब को अपना नया CEO मुकर्रर किया है, जो शमून चौधरी की जगह लेंगे। एंग्रो, जो आपको मालूम है कि एंग्रो और दाऊद हरकुलिस की स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है, तो उसमें आज नई कंपनी एंग्रो होल्डिंग की पहले दिन ट्रेडिंग थी और आपको मालूम है कि एंग्रो की जो क्लोजिंग हुई थी वो 485 रुपये 38 पैसे पर हुई थी। अब एंग्रो होल्डिंग ने ट्रेडिंग शुरू की है और पहले दिन ही अपर कैप लगा है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँ कि अभी भी हमारे पास जो इतलात आ रही हैं, बेशुमार इन्वेस्टर्स को अभी तक एंग्रो होल्डिंग के शेयर्स नहीं मिले, लेकिन जैसे ही एंग्रो के शेयर्स उन्हें मिलेंगे, एंग्रो होल्डिंग के शेयर्स मिलेंगे, तो उसमें जिसके पास 1,000 शेयर्स होंगे उसको 2,240 शेयर्स मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और अपने ब्रोकरेज हाउस से राब्ते में रहें। इस हवाले से आपको
نئے شیئرز جو ہیں اینگرو ہولڈنگ کے بہت جلد ملیں گے۔ اس کے بعد پی پی ایل کے حوالے سے ایک اچھی خبر آئی ہے۔ پی پی ایل کا عراق کی کمپنی مڈ لینڈ کے ساتھ سیٹلمنٹ کا معاہدہ ہو گیا ہے، اور پی پی ایل کی جو ذیلی کمپنی ہے اس نے $60 لاکھ وصول کیے ہیں۔ اس حوالے سے پی پی ایل کا جو ہے یہ بہت اچھا، ان کو جو انویسٹرز ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے فیوچر میں، اور پی پی ایل کے جو انویسٹرز ہیں ان کے شیئرز میں تھوڑی تیزی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ پی پی ایل کا شمار ایک اچھی کمپنی میں ہوتا ہے پاکستان کی، جو ڈیویڈنڈز وغیرہ بھی دیتی رہتی ہے اور کیپٹل گینز کی بعد میں بھی اپنے انویسٹرز کو کافی فائدہ دیتی ہے۔ تو پی پی ایل جو ہے اس کے لیے، جو اس کے انویسٹرز ہیں اس کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر الغازی ٹریکٹرز کی ہے، جن کا پلانٹ عارضی طور پر بند ہوا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دیکھ بھال کے لیے بند ہوا ہے۔ تو یہاں میں یہ بتاتا جاؤں کہ اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، جو یہ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پلانٹس جو ہیں یہ عارضی طور پر بند ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ پریشان ہوا جائے، اور عام طور پر جب پلانٹ بند ہوتا ہے تو سم ٹائم شیئر پر بھی اس کا تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے، لیکن جو اچھے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس طرح کی سچویشن کو، اور وہ کبھی بھی اپنی جو ہولڈنگ ہے اس کو اس طرح کی خبر کے بعد پریشان ہو کر چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ عام طور پر اس طرح کے پلانٹس دوبارہ کچھ دنوں کے بعد چل پڑتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور خبر شامل کرنا چاہوں گا سیمیٹری گروپ کے حوالے سے۔ آج کی ایک بہت اچھی خبر، سیمیٹری گروپ نے یو اے کی کمپنی ایلف ہولڈنگز کے ساتھ شراکت داری کر لی ہے، یعنی کہ اب یہ اس کمپنی کے پارٹنرشپ کے اندر چلے گئے ہیں، اور اس سے سیمیٹری گروپ کی $5 ملین کی آمدنی کا ہدف ہے۔ تو یہ بہت اچھی خبر ہے سیمیٹری کے حوالے سے۔ یو اے کی یہ کمپنی جو 140 ممالک میں کام کر رہی ہے، جس کے بہت بڑی تعداد میں کسٹمرز ہیں، اور اس کا ایک بہت زبردست ٹریک ریکارڈ ہے، سیمیٹری گروپ کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سیمیٹری گروپ نے ایک دفعہ اس کے شیئر میں بہت زیادہ تیزی آئی، اور بعد میں سیلنگ پریشر، کیونکہ مارکیٹ میں بھی سیلنگ چل رہی تھی تو یہ شیئر بھی تھوڑا نیچے آیا، لیکن اوورال سیمیٹری گروپ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ لاسٹ کے مئی اور جون سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 اور 6 روپے پر ٹریڈنگ کرنے والا سیمیٹری اس وقت 20 اور 21 روپے تک پہنچ چکا ہے، یعنی کہ اپنے پچھلے 5-6 مہینوں میں یہ تقریباً 4 گنا اوپر جا چکا ہے۔ تو سیمیٹری کی کمپنی جو پچھلے سال اگست میں سٹاک مارکیٹ کے اندر انلسٹ ہوئی تھی، اس نے اب بہت زبردست پرفارم کرنا شروع کیا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر، اور اس کے انویسٹرز کو بہت ہی تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے اندر کافی اچھا فائدہ ہوا ہے۔ اس کے بعد آئی ایل پی کے بارے میں ایک خبر آئی ہے کہ ان کے طارق رشید ملک نے 40,000 شیئرز جو ہیں وہ 70 روپے 60 پیسے پر فروخت کیے ہیں۔ ان سائڈ ٹریڈنگ کی خبر ہے۔ ان سائڈ ٹریڈنگ کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آئی ایل پی جو ٹیکسٹائل کی ایک بہترین کمپنی ہے جو ایکسپورٹس کرتی ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جون کے بعد کافی پریشر میں ہے، اور اس کے بعد جون کے بعد ایک اطلاع آئی تھی کہ ان کی مینجمنٹ نے ایک بھاری تعداد میں کچھ شیئرز فروخت کیے تھے، جس کے بعد اس شیئر کی جو پرائس ہے وہ بھی ڈکلائن ہوئی تھی، اور اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں آیا تھا۔ اس حوالے سے جو انویسٹرز ہیں وہ آئی ایل پی کی نیوز پر نظر رکھ سکتے ہیں اور اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر سے بہت طویل عرصے کے بعد ایک اچھی خبر آئی ہے کہ ٹیکسٹائل برآمدات میں 10% اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ 2025 کی پہلی شمشائی میں تقریباً 10% برآمدات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان میں کافی طویل عرصے سے انڈر پریشر ہے، اور اس طرح سے اب ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تھیں جس طرح سے پہلے ٹیکسٹائل سیکٹر جس حوالے سے خاص اپنی پہچان رکھتا ہے، لیکن اب دوبارہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، اور اس دفعہ جو رپورٹس آئی ہیں لاسٹ کے 6 ماہ کی، اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک کمپنی عبداللہ شاہ غازی، اس کی جو شوگر مل ہے اس کا رزلٹ بتانا چاہوں گا۔ عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز نے کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا، اور اس کی آمدنی میں بھی بہت معمولی سا بہتری کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ 2023 میں ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کو 3.58% رزلٹ اس میں نقصان کی صورت میں نظر آ رہا تھا، اور اب اس نے تھوڑا سا امپروو کر کے نقصان میں کمی کی ہے اور 2.42 پر آئی ہے، لیکن اوورال نقصان میں ہی ہے عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز کا رزلٹ۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم کافی ساری کمپنیز کے رزلٹس آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے۔
اور آپ کو بتایا کریں گے، کیونکہ اب جنوری کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور جنوری میں آپ کو پتہ ہے کہ کمپنیز کے رزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، کوارٹرلی رزلٹس، اینولی رزلٹس، ہر طرح کے رزلٹس، ان میں ڈیویڈنڈ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تمام رزلٹس انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان رزلٹس کا کمپنی کے فیوچر پر کیا امپیکٹ آ سکتا ہے. اس لیے اب آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ تیاری کر لیں، ان دنوں میں آپ تیاری کر لیں. آنے والے دنوں میں کافی تیزی ہوگی، کیونکہ جب رزلٹس آتے ہیں تو کمپنی کی پرائسز پہ بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں تیار رہنا چاہیے. دوسرا، ابھی ہم آپ کے جو آخری سیگمنٹ ہے اس میں آپ کے سوالوں کے جوابات شامل کرتے ہیں. رضوان میمن صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کوئی ڈیویڈنڈ کے اوپر ویڈیو بنائیں. تو انشاءاللہ ویری سون آپ کو ہم پوری جو ڈیویڈنڈس کے اوپر ایک طویل ویڈیو بنائیں گے ڈیٹیلز کے ساتھ، تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ ڈیویڈنڈس کس طرح سے اسٹاک مارکیٹ میں ملتے ہیں اور کون سی ایسی کمپنیز ہیں جن کے اندر ہم کام کر کے زیادہ سے زیادہ ڈیویڈنڈس لے سکتے ہیں اور ان کی پریویس ہسٹری کیسی رہی ہے. تو آپ کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں گی تو آپ اس کے مطابق ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. جنید احمد نے کہا ہے کہ اسٹاک کے پروفٹ میں زیادہ ٹائم میں جو رہنے کے بارے میں آپ نے بات کی تھی وہ ذرا دوبارہ بتا دیں. تو دیکھیں جنید، یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہم اگر ٹرم کی زبان میں بات کریں تو اس کو ہم رسک ریوارڈ ریشو کہتے ہیں. رسک ریوارڈ ریشو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لاس کم کرنا ہے اور پروفٹ زیادہ لینا ہے. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹریڈرز ہیں یہ جو پریکٹس کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب لاسز ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ انتظار کرتے رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں، اور لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلسل لاس ہو رہا ہے تو ایک بڑا لاس بک کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی انہیں پروفٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو سائیکالوجی کے اعتبار سے وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی جو ہے وہ پروفٹ کو بک کر لیتے ہیں. حالانکہ اس میں اگر وہ تھوڑا سا صبر کریں جس طرح انہوں نے لاسز میں صبر کیا تھا تو اس حساب سے ان کا پروفٹ مارجن زیادہ ہو سکتا ہے اور لاس کم ہو سکتا ہے. تو اس میں لاس کے اندر جب ہوں تو جلدی نکلنا چاہیے، کوئکلی آپ کو نکل جانا چاہیے جب جیسے ہی لاس کے اندر آپ ہوں. لیکن پروفٹ میں آپ کو سٹے کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. اس کو رسک ریوارڈ ریشو کہتے ہیں. سپوز اگر آپ 1 روپے کا نقصان کرتے ہیں تو آپ کو پروفٹ جو ہے کم از کم 3 روپے کا حاصل کرنا چاہیے. تو رسک ریوارڈ ریشو جو ہے یہ بہت اہم اسٹریٹجی ہے، اور جو ٹریڈرز اس پر عمل کرتے ہیں ان کا جو پروفٹ بنانے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ان ٹریڈرز کے مقابلے میں کافی بہتر ہوتا ہے جو رسک ریوارڈ ریشو کا خیال نہیں کرتے. اس لیے آپ جو بھی ٹریڈ لیں اس میں ریٹن میں لکھیں کہ میں نے یہ ٹریڈ اتنے پہ لی ہے اور اس میں نے اتنا فائدہ کیا ہے یا میں نے اتنا نقصان برداشت کیا ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نقصان زیادہ برداشت کرتے ہیں یا پروفٹ زیادہ بک کرتے ہیں. اگر آپ کے پروفٹس بڑے ہوں گے اور آپ کے لاسز کم ہوں گے تو آپ کا پورٹ فولیو بڑھے گا اور آپ اس میں گینز زیادہ کریں گے، ترقی زیادہ کریں گے. لیکن اگر آپ لاسز زیادہ کر رہے ہوں گے اور پروفٹس جو ہیں وہ کم کر رہے ہوں گے تو اس صورت میں آپ کے لیے یہ پرابلم بنے گا اور آپ کا پورٹ فولیو چھوٹا ہوتا جائے گا اور آپ کا سرمایہ کم ہوتا جائے گا. جمال شیخ صاحب نے پوچھا ہے کہ ماری کا کیا انالائسس ہے. تو دیکھیں ماری کے بارے میں کافی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ماری جو ہے یہ اس وقت ہمیں مارکیٹ میں کافی اوور پرائس نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی جو جنوری آ چکا ہے تو اس کے رزلٹس جو ہیں دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں